10 seconds. Brother, what happened? Call बंद हो गई है. Assalamu alaikum. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. थोड़ी सी टेक्निकल डिफ़िकल्टी यूजुअल आपको पता है कि होती है. सबसे पहले सबको हमारा सलाम और उम्मीद है कि आप हमें माफ़ करेंगे. थोड़ी सी छुट्टियां कर रहे हैं, बेटी आई हुई है और मसरूफियात बढ़ी हुई हैं, तो आई होप यू विल फॉरगिव अस. सबसे पहले तो सबको महराज की मुबारकबाद हो. आज वो दिन है जब रसूल पाक ने उन 7 आसमानों की सैर की थी जिसे आज भी दुनिया समझने से कासिर है. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. प्रोग्राम ऑन एंड ऑफ चल रहा है, बिल्कुल मजबूरियां साथ चल रही होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी देर हम आपसे बात कर सकें, जितनी बात कर सकें, अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि हम यहाँ बैठ के प्रोग्राम कर पाते हैं. और सबसे बड़ी नेमत तो ये कि अपने घर से कर पाते हैं, ये उसकी ज़ात का करम है अल्हम्दुलिल्लाह. और जिस अली ने कहा कि ये आज शब महराज है, रसूल पाक की खुदा से मुलाकात का दिन है, की रात है, और इख्तिताम रजब है, अपने इख्तिताम की तरफ है. फिर इंशाअल्लाह माह शाबान शुरू होगा. रहमतें बरकतें, ये तीनों महीने जिस तरह से आपसे पहले भी जिक्र हुआ कि ये सब महीने जो है रहमतों के, बरकतों के हैं और अपनी गुनाहों से माफ़ी के महीने हैं. इस महीने में तो जितना भी आले मोहम्मद पे दुरूद भेजें वो बेहतर है. और ये कुछ महीने ऐसे हैं जिस तरह से जब माह रजब शुरू हुआ था तो यही जिक्र किया था कि हमारी प्रेपरेशन के महीने हैं माह रमज़ान के लिए, कि हम अपने आप को तैयार करें इन 2 महीनों में कि हमें अपनी, जिस तरह से आप कोई भी इम्पोर्टेंट आपको जर्नी पे जाना हो तो आप अपने आपको तैयार करते हैं कि हमें सारी तैयारी मुकम्मल करनी है. तो एक माह रमज़ान एक ऐसा है जो बेहतरीन महीना है, जिसमें जो शब कदर है, बेहतरीन रात है, हज़ारों महीनों से बेहतर रात है. तो उस महीने की प्रेपरेशन हमारी अभी से शुरू हो गई है. और अल्लाह ताला उन सबको हिम्मत तौफीक दे जो माशाल्लाह रोज़े रखते हैं माह रजब, माह शाबान, माह रमज़ान. माशाल्लाह बड़ी हिम्मत है सबकी के रखते हैं, जिन लोगों खुदा ने तौफीक दी अल्हम्दुलिल्लाह. और तौबा इस्तग़फ़ार का महीना, जिस तरह से हम लोगों ने पहले भी बात की, अख्ताम की तरफ है. लेकिन हर वक्त जो हम लोग अपना बेहतरीन वक्त जो सर्व कर सकते हैं वो इस महीने में वो यही है कि इस महीने में, अगले महीने में और माह रमज़ान तो वैसे ही रहमतें बरकतें बेइंतहा, कि हम लोग अपने खुदा को याद करें और अपनी उन गलतियों की माफ़ी मांगें और उन गुनाहों की माफ़ी मांगें कि जो हम लोग कई दानिस्ता करते हैं और कई नादानिस्ता हमसे कितनी गलतियां हो जाती हैं, कितने गुनाह सरजद हो जाते हैं. तो खुदा से हम दुआ करते हैं कि खुदा हमारी इन गलतियों को माफ़ फरमाए, हमारे गुनाहों को बख्श दे. क्योंकि जितने भी, अगर आपने सुना हो कि अक्सर हम ये रवायत सुनते हैं कि आइमा के पास जब कोई जाके पूछता है कि जी हमारे रिस्क में कमी, मौला अली से जब किसी ने पूछा था रिस्क में कमी का, बीमारी का, हर चीज़ का एक जवाब मौला ने फरमाया था कि इस्तग़फ़ार करो. और इस्तग़फ़ार क्या है? अपने गुनाहों को, कि हमें पता है कि हमने ये गुनाह किए, एक एक्नॉलेजमेंट है हमारे अंदर और हमें अपनी एक तरह से हमें अपनी ज़ात का एहसास है, इस चीज़ का एहसास है कि हमने खुदा से हम कह रहे हैं कि हमने गुनाह किए.
ہمیں معلوم ہے ہم نے گناہ کیے، تو رحمان ہے رحیم ہے تو معاف کر، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اور آج کی رات بھی رحمت اور برکتوں کی رات ہے کہ ہم خدا سے توبہ استغفار کریں، محمد والے محمد پہ درود بھیجیں جتنا بھیج سکتے ہیں، کیونکہ آج خدا نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ تو یہ رات جو ہے، یہ رحمتیں اور برکتیں کتنی نازل ہوئیں اس رات میں، اور اس کی نسبت سے یہ ہے کہ ہم لوگوں کو توبہ استغفار کرنا ہے۔ آج کی رات کے اعمال ہیں وہ میں نے نہیں دیکھے، آپ کو یقیناً مولانا نے بتائے ہوں گے۔ ایز یوزول ہم بتاتے ہیں کہ ہم کوئی عالم نہیں کہ ہم بات کر سکیں، لیکن اس مہینے کی جو رحمتیں برکتیں، اتنے ماشاءاللہ اماموں کی ائمہ کی ولادت اس مہینے میں، اور اس مہینے میں کچھ ایسا ہوا کہ رجب کے مہینے میں ہم نے مولا علی کی ولادت گزری 13 رجب، اس کے اراؤنڈ ہم پروگرام نہیں کر پائے۔ ہم لوگوں نے ایک پروگرام، ہمارے جو بھائی ہیں ان سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آ کے ہمارے ساتھ کچھ قصیدے آپ ریکارڈ کریں، مولا کی شان میں قصیدے انہوں نے پڑھے، اور زبردست پروگرام وہ انہوں نے ریکارڈ کروایا۔ آپ نے پچھلے ہفتے اس کو دیکھا بھی ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ہفتہ اور اس کے بعد کچھ ہم لوگ بزی ہیں، تو انشاءاللہ آپ سے معذرت چاہیں گے۔ تو 2-3 ہفتے مہینہ ہم لوگ آپ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو ضرور آپ کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی، بات بھی ہوگی۔ اور آج جو ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، ہم لوگوں کا بہت دل تھا کہ ہم نے مولا علی کے سلسلے میں نہ کوئی ان کی شان میں کوئی بات کی، نہ کوئی ذکر کیا، تھوڑا سا ان کا ذکر کریں، اور تھوڑا سے وہ باتیں ہم لوگ کریں کہ جو آج کل ہمارے بچوں کو جس طرح سے اپروچ لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز میں اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھی کہ ہم لوگوں کو بڑے آرام سے ہر چیز کو وہ کلیریفائی کر کے بتا دیتے ہیں۔ آج کل ایک نئی چیز جو بہت نکلی ہے، جس پہ بات کرنے کا میں نے سوچا تھا بڑی دفعہ، لیکن اگر آپ میں سے کسی کے پاس اس کی نالج ہو تو ضرور ہمیں کال کریں اور ہمیں بتائیں کہ وہ کس حد تک صحیح ہے۔ جو انگلوٹ نیل پالش، جو وہ یہ کہہ رہے ہیں بریدیبل نیل پالش انہوں نے کوئی بنائی ہے، اور اس پہ ریسرچ بڑے جو میں نے ریسرچ نہیں کی، میری بیٹی نے کی ہے، اس سے میری اچھی خاصی اس سلسلے میں بحث ہو رہی تھی، کیونکہ نیل پالش لگانا سب کو بہت اچھا لگتا ہے، تو وہ مجھے کہہ رہی تھی ماما اٹس بریدیبل۔ انہوں نے پورے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں کہ اگر لگے ہوں، کافی سارے کافی کے جو فلٹرز ہوتے ہیں ان پہ بھی لگا کے دیکھا، پانی نیچے تک آ رہا ہے، اٹ مینس کہ ہمارا وضو ہو رہا ہے۔ تو لیکن ہم چاہیں گے کوئی نہ کوئی عالم دین یا آپ نے ریسرچ کی ہو تو پلیز خدا را ہمیں بتائیے، تاکہ کچھ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے۔ اگر تو یہ نیل پالش لگا کے مسا ہو سکتا ہے تو وی ول لائک ٹو نو، کیونکہ ہمارے بچوں کی ریسرچ ہے، وہ تو وہی بات کریں گے کہ جو ان کو اچھی لگتی ہے، جو ان کو علامہ گوگل بتائیں گے۔ بالکل، ہاں۔ تو لیکن میں چاہوں گا کہ کوئی عالم دین اس کو دیکھ رہے ہیں یا اس کے بارے میں آپ کو کچھ آپ بھی میں سے کسی نے بھی ریسرچ کیا اور اگر آپ جانتے ہوں تو پلیز اس سے لیٹ اس نو، تاکہ اس پروگرام کی وجہ سے کچھ اور لوگوں کا بھلا بھی ہو سکتا ہے، اور بھلائی کی طرف بھی جا سکتے ہیں کہ اگر وہ یہ نیل پالش لگا کے نماز پڑھ رہے ہیں یا وضو پرفارم کر رہے ہیں تو کیا ان کی وضو ٹھیک ہے یا نماز ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی آپ کی بات سے متفق ہوگا، چاہے ہاں میں اور نہ میں، دونوں میں ہی ہمارے بچوں کا فائدہ ہے۔ تو وی ریئلی اپریشیٹ دیٹ کہ اگر آپ کال کر کے ہمیں بتائیں کہ یس اٹ از ٹرو یو کین یوز سچ اے نیل پالش وچ از اے بریدیبل، یعنی کہ آپ اگر پانی ڈالیں تو پانی سرائیت کر کے نیچے چلا جاتا ہے، تو پلیز لیٹ اس نو۔ اور جو میری ایک علماء سے بات ہوئی تھی، عالمہ، ان سے میں نے یہ بات کی، میں نے جو میری بات ہوئی اور مجھے ان کی بات بہت حد تک ٹھیک لگی، کیونکہ مجھے بہت میری اپنی بیٹی سے اس چیز پہ اختلاف بہت ہو رہا تھا، تو مجھے یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح سے بریدیبل نیل پالش بھی آپ کے ناخنوں پہ لگی اور آپ نماز پڑھ سکیں۔ تو ان کا ایک جواب مجھے بہت اچھا لگا، انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر ایک شرٹ پہنی ہوئی ہے، پانی تو کاٹن کی ہے، پانی تو اس کے اندر سے بھی جائے گا، وضو تو پانی، آپ بات یہ کریں کہ پانی جائے گا، تو پانی تو اس سے بھی اندر جا رہا ہے، اور آپ کا بازو تو، آپ کی سکن تو گیلی ہو رہی ہے، تو کیا آپ کا وضو ایک شرٹ کے اوپر سے ہو سکتا ہے؟ یہ انہوں نے مجھے جواب دیا، جو کہ میری عقل نے تسلیم کیا، مجھے سمجھ آئی، لیکن پھر بھی اس سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں اس کو یہ بتائی تھی بیٹا کہ ہم لوگ جو ہیں، ہماری نماز ہمارے دین کا ستون ہے، اور ہماری نماز میں سب سے امپورٹنٹ چیز وضو، اور وضو کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ مسح ہے، سر کا اور پاؤں کا مسح۔
تو اگر ہم لوگوں کا یہ چیز ہی صحیح نہیں ہے تو ہماری ہماری بنیاد کو ہلایا جا رہا ہے. اگر تو یہ چیز نہیں ٹھیک تو بیسیکلی ہماری جو دین کی بنیاد ہے اس کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے. نماز ہماری کھوکھلی ہو رہی ہے. جب ہم لوگ پڑھتے ہی اس طرح سے نماز ہے کہ ہم نے نماز پڑھی اور بس ہوتا ہے کہ بس اللہ کے سامنے حاضر ہونا, 4 رکعت پڑھی, الحمدللہ اٹھ کے چلے گئے, ہماری نماز کے روح کو ختم کیا جا رہا ہے. تو اگر تو یہ چیز صحیح ہے کہ ہم لوگ وہ والی یوز کر سکتے ہیں, اگر آپ میں سے کسی نے ریپیٹ پروگرام بھی آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو انفارمیشن ملتی ہے تو پلیز آپ ہمیں کسی بھی صورت میں یا تو ہمارے شو میں کال کر کے نیکسٹ ٹائم ہمیں ضرور اس چیز کو یاد سے بتائیں, یا آپ ای میل لکھ کے ولایت ٹی وی پہ ضرور اس چیز کو بتائیں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. اس لیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ ہماری بات سننے کے بجائے, جس طرح سے کہا علامہ, گوگل کو بڑے آرام سے وہ سنتے ہیں اور ان کی بات پہ وہ کرتے ہیں. نہیں جی, اتنے لوگوں نے ریسرچ کی اور اس کے یہ جواب آئے. لیکن جو ہماری ریسرچ ہے اس پہ ہمیں زیادہ کانسنٹریٹ کرنا ہے, زیادہ سوچنا ہے. تو پلیز ہماری اس چیز میں ہیلپ کریں تاکہ ہم اپنے بچوں کو اس چیز کا آنسر دے سکیں. اس لیے کہ ہم لوگ جو چیز ریسرچ کریں گے, ہم لوگ جو چیز سوچیں گے وہ ہمارا ہوگا. تو اور بھی کسی کی اس میں رائے آئے گی, کوئی اپنی ریسرچ ہمیں بتائے گا تو وہ انہینس ہوگا وہ ہمارا پوائنٹ آف ویو کہ یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں بات نماز کی ہو رہی ہے تو بہت دیر سے ہم نے نماز کے متعلق بات نہیں کی, تو کیوں نہ 2-3 منٹ اس پہ بھی سپینڈ کیے جائیں کہ نماز اول وقت پڑھنا کتنا ضروری ہے, اور ساتھ نماز ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے, برائی سے دور رکھتی ہے. اگر آج ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے بچے, ہمیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ دیکھیے, آپ کر کے دیکھ لیجئے, اگر آپ کے گھر میں 2 سال کا 3 سال کی بیٹا یا بیٹی اگر آپ کو 5 وقت نماز پڑھتے دیکھیں گے تو وہ آپ دیکھیے گا 2-4 دن کے بعد وہ آپ کے ساتھ وہ سیم چیز ممک کریں گے کہ ماما یا بابا نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کو بھی پڑھنی ہے. تو یہ ایک لیڈنگ رول ہے جو ماں باپ کو ادا کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اگر ماں باپ ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم آپ بچوں سے کیسے کہیں گے کہ آپ بھی نماز پڑھیں. ہمیشہ اس بات پہ ہم تکرار کرتے ہیں 2-4 منٹ کے لیے, تو تاکہ ریفریشر ہے. تو کیوں نہ جب مسے کی بات ہو رہی ہے, وضو کی بات ہو رہی ہے, تو ہم نے سوچا کیوں نہ نماز کو بھی اس میں لایا جائے. آپ اگر اول وقت نماز پڑھیں گے تو اس کا وہ فائدہ ہے جو گرم گرم روٹی کھانے کا ہے. آپ روٹی تو کھا سکتے ہیں, یہ میری مثال ہے, ایک گرم کھانے کا کھانا اور ایک ٹھنڈے وقت کا کھانا زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ بھی چاہتا ہے کہ جب ٹائم ہو آپ کو اس وقت اس کے پاس آئیں, دعا کریں, التجا کریں. اللہ بھی جلدی بات سنے گا کہ یہ میرا بندہ جو ہے وہ میرے حضور حاضر ہوا ہے, کیوں نہ میں اس کی بات سنوں. پھر میں آپ کو نوشین سے کہوں گا کہ انشاءاللہ وہ چھوٹے سا وہ بتائیں جو ہماری بیٹی نے ہمیں سنایا تھا, جس دن سے ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ٹائم پہ نماز پڑھی جائے. وہ تو علی کافی سارے لوگوں کو ہم لوگ کافی دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں, لیکن ایک تکرار دوبارہ کرنی اس لیے ضروری ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی آج نیا آدمی ہمیں دیکھ رہا ہو تو شاید اس نہیں, کی وہ لائف تو میں چینج آ پروگرام جائے. تو وہ تو تھا اس کا یہ نا کہ جب کہ نماز جو ہے وہ ہمیں جس وقت ہم یہاں پڑھتے ہیں, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کو ضعیف نہ کریں, اول وقت پڑھیں, کیونکہ ٹائم چوں گزرتا جاتا ہے نماز ہماری ضعیف ہوتی جاتی ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک جو ایک خوشنما انسان کی صورت, کیونکہ ہماری بخشش ہماری نماز سے ہے, ہمارے اعمال سے ہے, کیونکہ یہ نماز کو دین کا ستون کہا گیا. اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلی چیز جس کا سوال قیامت کے دن ہوگا وہ ہوگی نماز, اور نماز ہماری بخشش کرائے گی. تو اب ایک شخص نے اپنے خواب میں اس طرح سے دیکھا کہ وہ قیامت کے روز ہر اس کو جو ہے جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. وہ سوچ رہا تھا کہ میری وہ نماز کہاں ہے جس نے مجھے بخشوانا ہے, کیونکہ نماز ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. تو وہ بالکل جہنم کی طرف جب اس کو لے کے جا رہے ہیں اور وہ آلموسٹ وہاں تھا, تو ایک ضعیف سے اور عجیب سے بد شکل سے شخص نے آ کے اس کی سفارش کی. تو اس نے کہا کہ میں نے تو نماز پڑھی, مجھے تو یہ پتا تھا کہ ایک حسین شخص کی صورت میں آئے گی, ہماری نماز ہماری بخشش کا سوال ہمارے ساتھ کرے گی, اس کی سفارش کی جائے گی. تو اس نے کہا میں وہ نماز ہوں جو تم دیر سے پڑھتے تھے, کیونکہ بالکل وہی کہ کمزور ہوتی جاتی ہے. اس کا ایک آپ کو وقت مقرر ہے, اس سے جو ہم دیر کرتے جا رہے ہیں اس میں اس کی اہمیت نہیں سمجھ رہے.
ایک سمپل سی بات ہے, ہمیں اب جاب پہ جاتے ہیں, ہم باس کوئی کام کہتا ہے رائٹ اوے کریں تو ہماری ایفیشنسی بڑھتی ہے. ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے بھئی ایفیشنٹ اپنے آپ کو اپنے باس کے سامنے ثابت کرنا ہے, اپنے جو ہمارے اوپر کام کر رہے ہیں ہر ایک پہ روب ہے جی اچھے, یہ ایک ایفیشنٹ بندہ ہے. ایفیشنسی کیا ہے بھئی, ٹائم پہ کام ہو رہا ہے, جو دیر کرتے جائیں گے ایفیشنسی لیول کم ہوتا جا رہا ہے. تو نماز بھی یہی ہے, خدا کے سامنے ہمارے, ہم لوگ انسانوں کے ڈر سے, انسانوں کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. کچھ ہم کہیں گے کہ ہاں بھئی اول پہلے ہم جی اس کا کام کر دیں, اس کو خوش کرنا ہے, ہم یہ کر دیں. تو جس نے ہمیں پیدا کیا, جس نے ہمیں سب کچھ دیا, ہمیں نہ اس کی خوشی کا احساس ہے, نہ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ ہاں بھئی اس نے ہماری پکڑ ہے. اس 2 گز زمین کو بھول جاتے ہیں جو ہمارا ٹھکانہ ہے, اس 2 گز کفن کو بھول جاتے ہیں جو ہم نے پہننا ہے. اور وہ ہم لوگوں کو یاد نہیں رہتا کہ یہ چیزیں جو ہیں, ہر چیز ایکڑوں پہ گھر پھیلا ہوا ہے, لیکن انسان کا انجام کیا ہے, 2 گز زمین, اور وہ بھی اس زمانے میں نصیب ہو جائے. جن کو ہو جائے, میں یہ کہتی ہوں کہ جن کو اس زمانے میں, اس وقت میں ایسا وقت ہے کہ اس وقت اگر کسی کو اپنوں کے ہاتھوں, کسی اپنے کے ہاتھوں کفن اور دفن نصیب ہو جائے, اس سے بہتر, اس سے لکی انسان کون ہوگا کہ اپنوں کے ہاتھوں اس کو صحیح طرح سے ایک قبر نصیب ہوئی, اس کو کفن نصیب ہو گیا, اپنوں کے ہاتھوں دفن ہو گیا, نماز جنازہ اس کی پڑھی گئی. لیکن خدا کی ذات کا شکر ہے, ہزاروں لاکھوں سے ہم بہتر رہتے ہیں, جہاں پہ بھی رہیں اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں سب کو رکھے. لیکن ہمیں اپنی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے اس رب کو خوش کریں کہ جس نے ہمیں بے انتہا نعمتیں دی ہیں, جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس نے ہمیں دین حق پہ پیدا کیا, اور پھر ہمیں علی کا ماننے والا بنایا. علی کے ماننے والے ہیں تو ہماری ذمہ داری بھی بہت ہے, اور اس ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے کندھوں پہ بہت بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو, ہمیشہ یہ باتیں ریپیٹ, ہر دفعہ ہم لوگ یہ باتیں ریپیٹ کرتے ہیں, اسی لیے کہ یہی, کیونکہ ریپیٹیشن سے کیا ہوتا ہے, انسان کا دل کرتا ہے کہ ہاں بھئی جو بھول بھی جائیں, نہیں شاید ہم لوگ یہ کر کے دیکھیں, ہماری زندگی میں فرق آ جائے. بہت سارے لوگ ہمارے دین کی, ہمارے جو بیسکس ہیں, ہمارے اخلاق کے جو بیسکس ہیں, ہمارے دین کے جو بیسکس ہیں, ان کو اپنا کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, ہم پہ حکومت کرنا شروع ہو گئے. اگر مسلمان اپنے دین کو پکڑ کے اسے عمل کر کے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں ہم لوگ. لیکن وہی بات ہے نا کہ جو میں اکثر کہتی ہوں کہ شیطان جو ہے وہ بار کے باہر نہیں کھڑا ہوتا, کیونکہ ویسے اس کے پیروکار وہاں پہ ہیں, وہ مسجد کے باہر ہوتا ہے. اس نے رحمان کے ماننے والوں کو بہکانا ہے, اپنے ماننے والے تو وہ بہکے ہوئے جا رہے ہیں وہاں پہ, ہی از ہیپی, ہی ڈونٹ ہیو ٹو گو دیئر. وہ وہاں پہ کھڑا ہے کہ ہاں بھئی یہ ان کو روکو جو خدا کو سجدہ کرنے جا رہے ہیں, جن کی توجہ خدا کی طرف ہے, اپنی طرف توجہ کروانے کی کوشش ہمیشہ اس کی ہوتی ہے. تو خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارے بچوں کو سیدھے راستے پہ, صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. اور ایک چیز اور بڑی ہمارے اندر زبردست قسم کی, جو میں اپنی ذات کی فیل کرتی ہوں اکثر, کہ ہم آرام سے جو ہے اگلوں کی کہہ دیتے ہیں جی فلانا تو پڑھتا نہیں ہے, فلانے نے یہ کیا, اس کو میں نے ایسے نماز پڑھتے دیکھا, اس کو میں نے اس طرح سے حجاب کرتے دیکھا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. تو اگر ہم یہ سب چیزیں, یہ اکثر میں بیٹھ کے سوچتی ضرور ہوں اور کرتی بھی ہوں, اگر یہ سب چیزیں میں سوچوں کہ ہاں بھئی میں نے اس میں یہ نقص نکالا, اس میں یہ نکالا, اس میں یہ نکالا, اب میں بیٹھ کے دیکھوں کہ میری ذات میں کتنے نقص ہیں ان میں سے, اگر وہ سارے نقائص جو ہے میں اپنی ذات میں ڈھونڈوں کہ ہاں بھئی یہ اگر اول وقت میں اس کو کہہ رہی ہوں جی اتنی لیٹ نماز پڑھ رہی, کئی دفعہ ہوتا ہے ہم سینٹر جاتے ہیں, میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے, obviously اگلا پروگرام شروع ہونا ہے, دن لمبے ہیں, تو وہ 6-7 بجے عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں, میں دیکھوں گی اس وقت نماز پڑھ رہی ہے, پھر میں کہوں گی نہیں, کئی دفعہ میرے ساتھ کوئی مجبوری ہوتی, میں بھی اس وقت نماز پڑھ رہی ہوں, میں کیوں ان کو اس طرح سے دیکھوں کہ جی اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں, اچھی بات ہے, ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو, دیر سے پڑھ رہے ہو. تو کسی کو یہ سوچ کے کہ ہاں بھئی یہ تو ہم لوگ تو اچھا کام کرتے ہیں, یہ تو اچھا کرتے ہی نہیں ہے, ہم سے کمتر ہوئے یہ, تو بات تو کوئی نہ ہوئی نا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ واپس آتے ہیں اپنے, بہت اچھی بات ہے, ہم نے نماز کی تھوڑی سی تکرار کی, واپس آتے ہیں اس بریدیبل نیل پالش کی طرف. اگر کوئی کسی بھائی بہن یا کسی عالم کو اس کے متعلق کچھ علم ہے تو پلیز ہمارے
علم میں بھی اضافہ کیجیے اور ہمیں کال کر کے بتائیے کیا اٹ از ٹرو ٹو یوز سچ اے نیل پالش اور ناٹ، کیونکہ میرے گھر میں مسئلہ چل رہا ہے۔ اور باقی تو ہم باتیں کریں گے۔ میں نے مولا علی کی مناسبت سے مولا علی کی وصیت نامے میں سے ایک اقتباس تھا، وہ میں نے نکالا، تو یہ بیسیکلی سیم چیزیں وہی ہیں جو ہم لوگ ہر وقت بات کرتے ہیں، لیکن یہ اب مولا علی کی وصیت کا ایک حصہ ہے، میں اس کو ضرور پڑھنا چاہوں گی کیونکہ یہ میں نے جب نکالا تھا مجھے تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی۔ وصیت نامہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جو 21 رمضان المبارک شہادت سے ذرا دیر قبل ارشاد فرمایا اور تحریر کیا گیا۔ یہ وہ وصیت نامہ ہے جسے علی ابن ابی طالب وصیت کرتا ہے۔ علی خدا کی وحدانیت و یگانگیت کی گواہی دیتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ محمد خدا کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ خدا نے انہیں بھیجا تاکہ وہ اپنے دین کو دیگر ادیان پر غالب کرے۔ میری نماز، عبادت، جینا و مرنا اس خدا کی طرف سے ہے اور خدا کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، میں خدا کے فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ امام حسن کو ان کا وصیت نامہ ہے۔ بیٹے حسن، آپ کو، تمام اولاد اہل کنبہ کو اور جس جس تک میرا یہ نوشتہ پہنچے سب کو درج ذیل امور کی وصیت و تاکید کرتا ہوں۔ تقوی الہی سے ہرگز غافل نہ ہونا، وقت موت تک دین خدا پر باقی رہنے کی کوشش کرنا، سب مل کر خدا کی رسی کو تھامے رکھنا اور ایمان و خدا شناسی کی بنیاد پر آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنا، تفرقہ سے پرہیز کرنا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں کے مابین صلح و صفائی کرنا ہمیشہ کے نماز روزے سے زیادہ بہتر ہے، اور جو چیز دین کو محو و نابود کرتی ہے وہ فساد اور اختلاف ہے۔ قریبی رشتہ داروں اور خویش و اقربا سے غافل نہ ہونا، صلہ رحمی کرتے رہنا کہ صلہ رحمی خدا کے پاس انسان کے حساب کو آسان کرتی ہے۔ یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکے اور بے سرپرست ہو جائیں۔ ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، پیغمبر نے ہمسایوں کے بارے میں اس قدر سفارش کی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں وراثت میں شریک کریں گے۔ خدا کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ خانہ خدا کعبہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ حج موقوف ہو جائے، اور اگر حج موقوف ہو گیا تو تمہیں مہلت نہ دی جائے گی اور دوسرے تمہیں اپنا لقمہ بنا لیں گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کے بارے میں اس سے ڈرتے رہنا، اس راہ میں جان و مال کی قربانی سے دریغ نہ کرنا۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، زکوٰۃ غضب الہی کی آتش کو بجھاتی ہے۔ اپنے پیغمبر کی ذریت اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ وہ ظلم و ستم کا شکار ہو جائیں۔ پیغمبر کے صحابہ و مددگاروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، رسول خدا نے ان کے بارے میں سفارش کی ہے۔ فقراء و تحت دست افراد کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، انہیں زندگی میں اپنا شریک بنائے رکھنا۔ تو یہ ایک پارٹ تھا مولا کی وصیت کا کہ جو obviously ماہ رجب کے لحاظ سے مجھے تھا کہ میں اس کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہاں، ویسے بھی ہم معصوم ہیں کہ ہمارا پروگرام آج تھوڑا سا معمول سے کم ہوگا، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ٹی وی آن تھا، ہماری آواز آپ تک نہیں جا رہی تھی، تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں آپ، کیونکہ مولانا کا سلام یا حسین will be starting at 7 o'clock، تو انشاءاللہ we'll try to finish our program by 7۔ تو مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی تو بھائی یا بہن یا عالم ضرور ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تک کسی کی کال نہیں آئی بتانے کے لیے کہ کیا یہ ہم جو نیل پالش ابھی شروع ہوئی ہے، بریدیبل نیل پالش از اوکے ٹو یوز فار آور وضو۔ تو امید ہے کوئی نہ کوئی بھائی بہن کال کر کے ہمیں ضرور بتائیں گے تاکہ وی نیڈ ٹو ریزالو دس ایشو۔ اتنی دیر تک میں یہ مناجات امام زین العابدین کی، سوری میں موسیٰ قاسم بول رہے ہیں، امام زین العابدین کی جو مناجات ہے وہ ہے امید رکھنے والوں کی مناجات۔ لاسٹ ٹائم میں نے پڑھی تھی توبہ کرنے والوں کی مناجات، اب وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں ان کی مناجات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخشنے والے مہربان خدا کے نام سے، اے وہ خدا کہ جب بندہ اس سے سوال کرے تو وہ عطا کرتا ہے، جب اس سے امید لگائے تو اس کو اس کی امید تک پہنچاتا ہے، جب اس کی جانب رخ کرے تو اس کو قریب کرتا ہے، اور جب بظاہر اس کی معصیت کرے تو اس کے گناہ کو چھپا لے اور ڈھک دے، اور جب اس پر توکل کرے تو اس کے امور کے لیے کافی ہو جائے۔ میرے معبود وہ کون ہے جو تیرے پاس وارد ہو کر مہمانی کی التماس کرے
اور تو اس کی مہمان نوازی نہ کرے؟ اور کون ہے جو تیرے دروازے پر تیری عطا کی امید کے ساتھ آئے اور تو اس کا ولی نہ ہو؟ کیا یہ اچھا ہے کہ میں تیری بارگاہ سے محروم واپس جاؤں، در حال ہے کہ میں تیرے علاوہ کسی کو احسان کے مولا تک سے نہیں پہچانتا؟ میں کیسے تیرے علاوہ سے امید کروں گا جبکہ کل نیکی تیرے قبضہ میں ہے؟ اور کیسے میں تیرے علاوہ کسی سے امید لگاؤں جبکہ خلق و امر تیرے اختیار میں ہے؟ کیا میں تجھ سے اپنی امید توڑ لوں جبکہ تو نے وہ فضل بھی کیا جس کا میں نے سوال نہیں کیا؟ یا تو مجھ جیسے فقیر کا فقیر بنا دے گا جب میں تیرے رشتہ مہربانی سے وابستہ ہوں؟ اے وہ خدا جس کی رحمت کی وجہ سے ارادہ کرنے والے سعادت مند ہوئے اور مغفرت چاہنے والوں نے جس کے انتقام کی سختی نہ دیکھی، میں تجھ کو کیسے بھول سکتا ہوں جبکہ تو نے مجھے ہمیشہ یاد رکھا؟ اور میں تجھ سے کیوں کر غافل ہو سکتا ہوں جبکہ تو میرا نگہبان ہے؟ خدایا میں نے تیرے کرم کے تحت اپنے ہاتھ کو بڑھایا ہے، تیری عطا کو پانے کے لیے آرزو کو پھیلایا ہے، پس تو مجھے اپنی خالص توحید کے ساتھ خالص بنا دے اور مجھ کو اپنے منتخب بندوں میں قرار دے۔ اے وہ خدا جس کی طرف ہر بھاگنے والا پناہ لیتا ہے اور ہر طلب کرنے والا اسی سے امید لگاتا ہے، وہ بہترین ذات جس سے امید کی جائے، کریم ترین ذات جس سے دعا کی جائے، وہ ذات جو سائل کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا اور اپنے سے امید لگانے والوں کو محروم نہیں کرتا۔ اے وہ خدا جس نے دروازہ دعا کرنے والوں کے لیے کھولا ہے اور حجاب امید لگانے والوں کے لیے اٹھایا ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے کرم کے ذریعے کہ مجھ پر احسان کر، اپنی عطا سے جس سے میری آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور اپنی امید سے جس سے میرا نفس مطمئن ہو جائے، اور یقین سے جو مجھ پر دنیا کی مصیبتوں کو آسان بنا دے، اور اس کے ذریعے جہالت کے اندھے پن کے پردے کو اپنی رحمت سے میری بصیرت سے دور کر دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، صلی اللہ علیہ محمد۔ شب جمعہ ہے، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں، اور امید ہے کہ کوئی نہ کوئی میرا بھائی بہن کال کر کے آج کی رات کی خصوصیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہم سے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائی جو کال کرتے ہوتے ہیں، بڑے جعفری صاحب وہ بات کریں یا جو بھی اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہیں، ہماری لائنز اوپن ہے، نمبر آپ کے پاس ہے، کال کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آج کی رات کے جو اعمالات ہیں اگر آپ وہ شیئر کرنا چاہیں تو وہ بھی اچھی بات ہے، تاکہ جو بہن بھائی انہوں نے ابھی تک اعمال شروع نہیں کیے اور یا جہاں ٹائم ہے ویسٹ کوسٹ میں، وہ اس عبادت کو انجام لا سکیں۔ کیونکہ لائک سیڈ ہمارا پروگرام باقی 6-7 منٹ کا ہے، تو اگر کوئی بھائی بہن کال، ماشاء اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم ماری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ جی، الحمدللہ آپ الحمدللہ، کی دعا ہے ماشی بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ بس ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ بسم اللہ کر کے، آج مولا علی کا مہینہ ہے، ذرا مولا علی کا ذکر ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ آپ صبح سے بزی تھا ماشاء اللہ سے، فجر کے وقت ہدایت دے گیا تھا، ماشاء ریپیٹ بھی سنا، بیت ماں گیا تھا، تو بہت اچھا رہا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، علی، یا علی، خیبری، یا علی، نعرے سکری، یا علی، دم دم، علی علی، دم دم، علی علی، ہر دم، علی علی، ہر دم، علی علی، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ شکرا، حسینیہ زندہ باد۔ حسینی
जिंदाबाद हुसैनिया जिंदाबाद विलायत टीवी जिंदाबाद जिंदाबाद टीवी जिंदाबाद अल्लाह जिंदाबाद हुसैन अली अली सल्लल्लाहु मोहम्मद मौला आपकी तमाम दुआएं कबूल फरमाए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरे भाई या बहन ने एरिया कोड 860 से कॉल की थी। आप जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक लाइन है, तो अगर आप कॉल करना चाहें हमें बहुत खुशी होगी। हमारे प्रोग्राम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप बात कीजिए प्लीज। मुझे अस्सलाम वालेकुम आप दोस्तों, और मैं कनाडा से बात कर रही हूँ, उमर जहरा। हाँ जी। और मैंने भी आप लोगों के भी ख्यालात भी सुने और तबसरा भी सुन रही थी। माशाल्लाह काफ़ी अच्छे सवालात आप लोग डिस्कस करते हैं जो इसके लिए बहुत सुनने के फ़ायदेमंद है। और पहले उसका मैं ये उसमें शामिल होना चाहूँगी नमाज के बारे में, जो आपने कहा था कि अव्वल वक्त नमाज का, तो हम लोग संडे स्कूल जाते हैं तो हमारे वहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी पढ़ाने वाले औरत है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे याद आई तो मैंने कहा आपके साथ शेयर। बहुत शुक्रिया। जरूर, बहुत शुक्रिया जी। बोर्ड पे हमें लेक्चर देते हुए एक लाइन बनाई और कहा कि देखिए ये लाइन है और इस लाइन के ऊपर जो लोग हैं वो औलिया अल्लाह की सफ में शामिल है और सिर्फ वही साथ देंगे कि जो अव्वल वक्त नमाज पढ़ते हैं, और माशाल्लाह जो लाइन के नीचे हैं वो थोड़ा लेट नमाज पढ़ते हैं। सही। तो मुझे एग्जाम्पल बड़ी अच्छी लगी कि माशाल्लाह अच्छी। जो अव्वल वक्त पे पढ़ेगा वो सफ में शामिल होगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह पढ़ेगा, और ज़ाहिर है यकीनन उसमें होगा। और नेल पॉलिश के बारे में जो आप बात करी थी, मैंने अब नोट की, एक आध साल से मैं भी देख रही हूँ बच्चियों को के इदारे में और इमाम बारगाह वगैरह में ख़वातीन मतलब मना नहीं करती, बच्चियाँ माशाल्लाह लगा के आती हैं और मतलब वुज़ू भी होता है उसके ऊपर और कोई ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं, लेकिन ऐसे लोग बहुत थोड़े से हैं, मतलब नहीं अब लोग माशाल्लाह। बहन हुआ क्या है कि उन्होंने नई तरह की लिपस्टिक नेल पॉलिश बनाई है जिसे ब्रीदेबल कहते हैं, तो वो पानी सरायत कर जाता है उसमें से। तो यही मेरा कहने का मकसद, क्या वो वाली नेल पॉलिश ठीक है? नहीं, मैं ये सिर्फ यही क्वेश्चन तो यही है, मैं भी मेरी बच्ची भी काफी बहस करी थी कि अम्मी एक नेल के मतलब उसमें एक उंगली में लगा ली जाए, उसके बाद मौलाना ने कहा है कि वुज़ू हो सकता है, और मैंने कहा भाई सबसे बढ़ के जो वाइट चीज है, मेन चीज, अगर नमाज़ें कबूल नहीं है तो कोई अमल ही कबूल नहीं। बिल्कुल यही एक चीज होती है। बिल्कुल हम लोग यही तो कहते हैं कि अपनी नमाजों को हम जेपरडाइज क्यों करते हैं, क्यों हम लोग को कहते हैं कि हाँ भाई हम ये कर लें, जब नमाज पढ़नी है तो क्यों ना हम लोग पूरे उसके अमाल बजा लाएं सही तरह से। बिल्कुल, अभी हमें मिसाल तो इन मुल्कों में मिलती है ना कि देखें चर्च वही क्रिश्चियन जाते हैं कि जो अपने मजहब पे थोड़ी सी वो करते हैं, वही लोग चर्च जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और हम लोग मुसलमान होंगे ना कि हम ये सोचे कि नेल पॉलिश ठीक है बच्चों के लिए जरूरी है, मुझे अंदाजा है कि हम भी इस एज में थे, हमें भी बहुत शौक था, लेकिन अच्छा बिल्कुल कि हमारे अम्मी अब्बू डांटते थे और हम जल्दी से नेल पॉलिश छुड़ा के वुजू करके फौरन नमाज पढ़ते। बिल्कुल बस ये बच्चों को ये चीज थोड़ी सी आसान नहीं है बात, लेकिन इनको बिठाना और इनको बैठ के समझाना पड़ेगा ये चीज। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सिस्टर आपका कॉल करने का। अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा करे, और बहुत शुक्रिया नमाज के मुतालिक हमारे नाजरीन को बताने का। बहुत शुक्रिया, जज़ाए खैर। मेरे भाई या बहन ने 2 दफ़ा कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम लाइव आ रहा अभी? हाँ जी, आप लाइव पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं बात करना चाह रही थी जी जरूर। आपने बताया है, मुझे तो नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि ये नेल पॉलिश जो है लगाते हैं जो पानी सरायत कर जाता है। हाँ जी तो आपको ब्रेक नहीं करता, राइट जी। बहुत दूर के पानी, ठीक है। तो और आपने एक मिसाल दी किसी की, मतलब मैं सेजन तो नहीं पाई, तो उन्होंने मुझे उनकी बात बताई कि उन्होंने कहा कि वो जैसे कपड़ा हम आप पहनी हुई है और पानी जाए तो पानी सरायत कर जाता है, बदन पे चला जाता है, राइट? जी। हाँ जी, ये शर्ट पे उन्होंने कहा था कि यहाँ से आप अपना बाजू भी धो सकते हैं। इसकी एग्जांपल उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह हो सकता है तो आपका क्या ख्याल, आपका वजू ठीक है क्या? तो उन्होंने हमें इस तरह से समझाने की कोशिश की थी। एग्जांपल
जी जरूर। देखिए, पानी हम कपड़ा जो पहने होते हैं वो पानी ज़ाया का जाता है, ठीक है? जी जी बिल्कुल लेकिन कभी नहीं कहा किसी मौलाना ने कि आप आस्तीन के ऊपर वजू कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सिस्टर आपकी आवाज़ चली गई। आपकी हेलो? आवाज़ खत्म हो गई। आवाज आ रही है मेरी? अब आ अब रही है, आपकी आपकी आवाज़ आ आवाज़ रही है, कट गई बिल्कुल। थी। तो मैं ये कह रही हूँ जैसे कि आप ये जो कह रहे हैं कि वजू के लिए हम पानी तो किसी भी मौलाना ने किसी मुजतहिद ने कभी आपको ये नहीं सुना जी कि बिल्कुल आप यासीन हो और आप वजू कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं हो बिल्कुल सही, सकता, आपने बिल्कुल। हाँ सही जी कहा, बिल्कुल ठीक कहा। कि पानी ज़ाया का जाता है। जी आस्तीन के अंदर से कपड़े के अंदर से पानी ज़ाया का जाता है। वो कहते हैं कि आप आस्तीन समेत वजू कर लें, बात तो सही नहीं है। नहीं कहा, बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल। देखिए बच्चों को समझानी है बात तो हमें कोई ना कोई इनको उस वही एग्जांपल देनी है जो हमें एवरीडे लाइफ की एग्जांपल हो, तो फिर बच्चे समझेंगे ये बात। आपकी आवाज़ कपड़े मत उतारो, सही है, कपड़े सीमेंट ना आओ, नहीं तो पानी चला जाता है। बिल्कुल। लगाओगे वो भी चला जाएगा। देखिए यही तो हमें समझाना है अपने बच्चों को कि हम लोग उनको किस तरह से एक एग्जाम्पल दें कि उनको समझ आ जाए कि ये नेल पॉलिश अगर ब्रीदेबल भी है तो वजू नहीं हो पाएगा। देखिए वो आपको देखा होगा थोड़ी सी बैटरी भी लगी हो तो ये कहा जाता है कि आप बैटरी के ऊपर अगर मजबूरी है जहाँ है तब तो बैटरी लगा के आपका वजू का हो जाता है, तो वो तो पॉइंट है वो लगे ना जी। लेकिन ये आपके बच्चों को ये मिसाल दे सकते हैं कि भाई तुम नहाने जा रहे हो, जाओ नहाने, कपड़े मत उतारो। सही है, बिल्कुल। देखिए बच्चों को हमें बच्चों के लेवल पे आकर उनसे बात करनी पड़ती है, हम लोग उनसे और बात करें तो उनको समझ नहीं आती है। सिस्टर बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। एक्चुअली मौलाना का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, हम भी ज़्यादा चाहेंगे कुछ मिनट में। अल्लाह अल्लाह आपकी तौफीक में इजाफा करे। मौलाना को बहुत ध्यान करिएगा और हमारा मैसेज दीजिएगा मौलाना को कि इमाम हुसैन तक हमारा सलाम जरूर इंशाल्लाह आप खुद कॉल करके कहिएगा। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। हमारा टीवी का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हम आगे 2 मिनट ऊपर जा चुके हैं। तो मैं चाहूँगा शब जुमा है, शब मग़फ़िरत है, शब मराज है, तो क्यों ना उन तमाम लोगों को याद करें जो इस दुनिया से जा चुके हैं, और उन तमाम शहदा के लिए जिन्होंने अपनी जानें सिर्फ़ इसलिए दी कि उनके नाम के साथ। ये मेरी भाई या बहन की कॉल है, ये मैं ज़रूर लूँगा आधे मिनट के लिए। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, कॉल ड्रॉप हो गई है। कॉल ड्रॉप हो गई है। मैं माज़ूर ख्वाह हूँ, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं बता रहा कि उन तमाम शहदा के लिए जिन्होंने अपनी जानें सिर्फ इसलिए दी कि उनके नाम के साथ या अली या मोहम्मद या हुसैन था, तो उन सब की दर्जात को बुलंद करने के लिए सब मिलकर एक दफ़ा मेरे साथ सूरह अल-हम्द और 3 दफ़ा सूरह कुल की तिलावत अंजाम दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कज़ालिकल्लाहु। परवरदिगार हमारी छोटी सी बात को कबूल फरमा और हमें दुनिया और आखिरत के इम्तिहान में काबिल अता फरमा। हमारे बच्चों को एक अच्छा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा ताकि वो इमाम ज़माना के सिपाही बन सकें। इसके साथ ही अगले हफ्ते तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। शब बख़ैर, खुदा हाफ़िज़।